किया है कि वो इस तरह से किया है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से आगाज करें। और ये वो किताब जो आप तक पहुंच चुकी है, मोहम्मद डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सीरत के ऊपर इस कदर काम किया। और भी जाहिर है कि 21वीं सदी के अंदर उनका इंतकाल हुआ, तो कि उन्हें मुजद्दिद अलूम सीरत कहा जाता है। यानी उन्होंने 1400 साल के अंदर इतना बड़ा काम किया कि कई ऐसे नए जाविये छेड़े जिनकी जो उनसे पहले किसी ने नहीं छेड़े थे। तो इसलिए कुछ इब्तदाई बातें हैं जो मैं डॉक्टर साहब हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहूंगा। उसके बाद हम बराह रास्त किताब पे आ जाएंगे। अच्छा, इस दौरान अगर आपको कोई बात नई मालूम हो, कोई चीज बेहतर लगे, कोई चीज कहना चाहें तो आप चैट बॉक्स में कह सकते हैं। और सवाल जवाब जो है वो अपने संभाल के रखिएगा, वो आखिर पे हम करेंगे। जब आखिर पे करेंगे तो हम अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं, और बेहतर है कि माइक ऑन कर लिया जाए ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। तो अ, हम मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है इसका आगाज कर रहे हैं आज रीडिंग पार्क के इस फर्स्ट सेशन में। हमें इससे गरज नहीं है कि यहाँ पे कितने अफराद आते हैं और नहीं आते। जाहिर है कि ख्वाहिश तो है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम जो एफर्ट, जो इनपुट दे सकें, जो जिंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर सकें, अपनी भी बाकियों के भी जितना रोशनी फैलाने की सही कर सकें, तो वो हम यहाँ से करें। तो डॉक्टर साहब हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ये हैदराबाद दक्कन के अंदर पैदा हुए थे। और पाकिस्तान की जो करारदाद मकासिद बनाई गई उसके जो स्कॉलर्स थे उसमें भी शामिल थे। और इनके जो उस्ताद थे वो मशहूर स्कॉलर मौलाना सैयद मनाजिर एहसन गिलानी थे, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन के इस्लामिक स्टडीज के शोबे के हेड थे। और उस दौर के अंदर जो इनकार खुदा या एथीइज्म या तशकीक या स्केप्टिसिज्म का एक फितना सब तरफ चल रहा था, उसका सबसे कम असर जो था वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे हुआ था, क्योंकि वहां पर जो साहब मौजूद थे यानी मनाजिर एहसन गिलानी, वो बहुत अबकरी बड़े जीनियस आदमी थे, तो ये उनके भी शागिर्द थे। उसके बाद फिर ये कोई 30s के अंदर 1939 के उसमें ये यूरोप की तरफ स्पेन पेरिस शिफ्ट हो गए, और फिर आना जाना लगा रहा। फिर उसके बाद फिर मुस्तकिल तौर पे ये पेरिस में शिफ्ट हो गए। और इनके असरात कैसे थे इससे अंदाजा लगाइए कि मैंने एक अंदाजा लगाया, औसतन हर रोज पेरिस में 2 लोगों ने डॉक्टर साहब के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। तो मैंने अंदाजा लगाया तो तकरीबन अपनी जिंदगी के अंदर जितना वो जिए, इसमें उन्होंने 39,420 के करीब लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया, कन्वर्ट किया। तो डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े मुहक्किक थे। तो मैंने अर्ज की जैसे शुरू के अंदर कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें भी दरियाफ्त की जो उनसे पहले किसी ने नहीं की थी। तो मैं चंद ये चाह रहा हूँ कि मिसालें और एक बड़ा आदमी कैसा होता है, इस चीज को आपके सामने जरूर बयान करूं, ताकि हम में भी वो बड़ापन पाने की जुस्तजू पैदा हो, और ये पता लगे कि हमारे बहुत दूर के नहीं बल्कि करीब के असलाफ भी कितने बड़े लोग थे। तो डॉक्टर साहब जो थे ये डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, इनको पता लगा कि कोफ कोफ होता है ना, तो कोफ केव कहते हैं गार को, कोफ कहते हैं उस गार को जो पहाड़ी, जो समंदरी पहाड़ी होता है। तो वहां से एक पत्थर हट गया। जब वो सिरका, तो उसके अंदर से एक ढांचा बरामद हुआ और कुछ मखतूतात बरामद हुए। वो मखतूतात डॉक्टर साहब भी देखने गए, उसको फ्रांस की गवर्नमेंट ने वहां पे म्यूजियम में रख दिया। जब उन्हें ये पता लगा कि ये क्या चीज है और उन्हें यकीन हो गया, तो वो उन्होंने फौरन शाह फैसल से रब्ता किया, या वो वहां पे टिकट कटा के गए और उन्होंने बताया कि ये क्या चीज है। तो कहा यह जाता है कि शाह फैसल ने अपने जाती अकाउंट से ब्लैंक चेक दिया कि जितने भी पैसों के अंदर ये तुम खरीद से ये हासिल कर सकते हो, इसे जरूर हासिल करें। तो वो जो हासिल किया गया, वो चीज थी जिसे सीरत इब्ने इसहाक कहा जाता है। यानी ये सीरत की सबसे पहली किताब, सबसे पहली बड़ी किताब थी।
جو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ دریافت کی. اس سے پہلے جو چل رہا تھا وہ سیرت ابن حشام چل رہی تھی. سیرت ابن اسحاق غائب ہو چکی تھی. ابن حشام جو تھے وہ ابن اسحاق کے شاگرد تھے، اور ابن حشام جب اس سیرت ابن اسحاق سامنے آ گئی اور اسے کمپیریزن کیا گیا سیرت ابن حشام کو، تو وہ پتہ لگا، کیونکہ انہوں نے کاپی کیا تھا اپنے استاد کو، کہ وہ 1300 سال کے بعد دنیا کے سامنے آئی، اور جب سامنے آئی تو پتہ لگا کہ ان کے اندر دونوں میں کتنی سملیرٹیز ہیں. تو اس سے ایک اور دفعہ جو وہ ایک حقانیت تھی وہ واضح بھی ہوئی، سامنے بھی آئی. اسی طرح ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ محقق آدمی تھے. تو ایک ان کا بڑا دلچسپ واقعہ یہ ملتا ہے کہ ڈاکٹر موریس بوکائے یہ فرانس کی میڈیکل ایسوسیشن کے صدر تھے، اور یہ غالباً شاہ فیصل کے معالج بھی تھے. یہ گئے عرب کے اندر. اب انہیں بادشاہ کے انتظار کے اندر کچھ وقت ہوٹل میں اسٹے کرنا پڑا. وہاں پہ قرآن حکیم کا انگلش ورژن موجود تھا. اب چونکہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ یورپ کے لوگ جو ہوتے ہیں، تو یہ اچھی عادت ہے ان کی، بہت زیادہ ہماری طرح بہانے نہیں مارتے. تو انہوں نے وہاں پہ وہ قرآن حکیم کا ورژن جو تھا، وہ انگلش ورژن، وہ کھول کے پڑھنا شروع کر دیا. جیسے جیسے انہوں نے پڑھا تو انہیں اپنی فیلڈ سے متعلق کچھ چیزیں معلوم ہوئیں، اور ان کو اس پہ بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ بڑی ایڈوانس ریسرچ کے مطابق ہیں. تو اس کے بعد وہ پڑھتے چلے گئے اور پورا قرآن حکیم ختم کر لیا. پلیز اپنا مائک آف کریں، پلیز اپنا مائک آف کریں، کس کا مائک آن ہے. تو انہوں نے وہ پڑھتے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ مزید انہوں نے پڑھا تو وہ کنورٹ ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے بعد میں ایک بڑی مشہور کتاب لکھی، بائبل، قرآن اینڈ سائنس. اس کا اردو میں ترجمہ بھی مل جاتا ہے. اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو قرآن حکیم کے اندر ہیں اور جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق ہیں، اور بائبل کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق نہیں ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں بخاری کی 100 ایسی جو سائنٹیفک احادیث ہیں ان کے اوپر بھی کام کروں. تو انہوں نے کام شروع کیا. اس کے بعد وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ 98 حدیثوں کے اوپر تو مجھے اطمینان ہو گیا ہے، باقی 2 حدیثیں ایسی ہیں جن کے اوپر اطمینان نہیں ہو پا. تو پہلی حدیث وہ جس کے اندر ایک کچھ لوگ آئے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں رکھا، اور ان کو بیمار ہو گئے تھے تو ان کو اونٹنیوں کا دودھ پلایا، انہی کا پیشاب پلایا. تم نے کہا کہ یہ عجیب لگ رہی ہے حدیث. اور دوسری یہ حدیث کہ مکھی جو ہے وہ اگر کسی لیکوڈ کے اندر ڈل جائے تو اگر ایک پر اس کا ڈلا ہوا ہے تو دوسرے پر کو بھی ڈبو دو، اور ایک پر کے اندر شفا ہوتی ہے اور دوسرے میں نہیں ہوتی. تو کہا کہ یہ 2 باتیں ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں، ان کے بارے میں آپ آگاہ کریں. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس کے اصول کے مطابق اگر تمام جو تجربات اور حالات ایک جیسے رہیں اور ان تجربات کو کرنے کے نتیجے کے اندر ایک جیسے ریزلٹس آئیں 4 دفعہ، تو اس کو سائنٹیفک مان لیا جاتا ہے. یہاں پہ تو آپ کے 98 ریزلٹ آ چکے ہیں تو آپ مان لیجئے. تو ڈاکٹر موریس بوکائے نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کوئی بات عرض کی. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے فرمایا کہ پہلی حدیث جو مکھی کے متعلق تھی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انسانوں کے ڈاکٹر ہیں. اس کے اوپر وہ بات کرے گا جو جانوروں کا ڈاکٹر ہوگا، اور اس کے اندر بھی وہ جو مکھیوں کے حوالے سے اسپیشل ریسرچ رکھتا ہوگا. پھر اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر کتنی طرح کی مکھیاں موجود ہیں، اور کیونکہ سپیشیز پیدا بھی ہوتی رہتی ہیں، مٹتی بھی رہتی ہیں، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کوئی کتنی مکھیاں ہیں جو مختلف حصوں سے غائب ہو گئیں اور نئی نسلیں پیدا ہو گئی. یہ عین ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی کسی خاص مکھی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہو، کیونکہ ایک گندگی کی مکھی ہے جو ہمارے یہاں یہ روٹین کی مکھی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کے اندر تو جرمز ہوتے ہیں بہت سارے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی بھی ایک مکھی ہوتی ہے، تو دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے، وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، یہ گند پہ بیٹھتی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مکھی کون سی تھی. اس کے اوپر ڈاکٹر موریس بوکائی نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا اعتراض واپس لے لیا. دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ وہ اونٹوں کے باڑے کے اندر انہوں نے رکھا آنے والوں کو، اور اونٹنیوں کا بیمار ہو گئے تھے تو دودھ پلایا اور انہی کا پیشاب پلایا. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں پیشاب بھی تو تیزاب کی ایک قسم ہوتی ہے نا، اور دنیا کی بہت ساری بیماریوں کا جو علاج ہے وہ تیزاب سے کیا جاتا ہے. تو موریس بوکائے نے کہا بالکل ٹھیک. تو ان کا دوسری چیز یہ ہے
کہ ایک صاحب تھے, میں نے ان کی کتاب پڑھی, اور انہوں نے 1924 سے 1926 تک عرب کی جو خطہ ہے اس کی سیاحت کی تھی. واپسی پہ انہوں نے جرمن سیاحت ہے, انہوں نے 2 کتابیں لکھی, عرب پیٹرا اور عرب ڈیزرٹا. تو جو عرب پیٹرا تھی یہ اربن عرب کے بارے میں تھی, اور جو عرب ڈیزرٹا تھی یہ بدوی عرب کے بارے میں تھی. جب وہ واپس پہنچا تو اس کو پیلیا بخار ہو گیا, جو ہمارے یہاں پہ ہو جاتا ہے, تو رنگ پیلا پڑ گیا, پیٹ نکل آیا, کندھے اندر کو چلے گئے. تو اس نے بہت علاج کروایا, اس کا حل نہیں ملا. 6 مہینے گزر گئے. اس 6 مہینے کے بعد وہ جب جرمنی کے اندر اپنے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ بیماری لگی کہاں سے ہے؟ کہا جی فلاں فلاں جگہ سے, میں تو وہاں سے چلا تھا. کہا وہاں پہ جاؤ جہاں سے یہ لگی ہے, ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی اس کا مقامی علاج ہو. تو وہ جو تھا وہ واپس آیا, اور جب عرب کے اندر جہاں پہ وہ رکا ہوا تھا وہاں پہ داخل ہوا تو اس کے میزبان نے یہ دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ تمہیں یہ کب سے ہوا؟ انہوں نے کہا جب سے میں گیا ہوں, میں تو سب سے پرابلم میں ہوں, تو بڑا مشکل ہے. تو اس میزبان نے اس جرمن سیاح کو اپنے اونٹنیوں کے باڑے میں رکھا, وہاں پہ دودھ بھی پلایا اور اونٹنیوں کا پیشاب بھی پلایا. تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ جو ایسڈ سے ہوتا ہے علاج, تو پیشاب بھی ایسڈ کی قسم ہے. تو ڈاکٹر موریس بوکائے نے اپنا یہ اعتراض بھی واپس لے لیا. اسی طرح ڈاکٹر صاحب جو ہے نا, وہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ان کا. بڑے آدمی ہوتے ہیں. تو مطلب وہ پاکستان آئے تو خود بات بہاولپور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے ان کو بلایا, اور فی البدی ان کے سیرت پہ خطابات کروائے. بڑی مشہور ہوئی وہ ان کی کتاب, خود بات بہاولپور, عام مل جاتی ہے, ضرور پڑھیے. تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بڑا آدمی کیسا ہوتا ہے. اس کے اندر کتنے ہی, جب کوشچن آنسر سیشن ہوئے تو اس کے اندر کتنے ہی کے جواب کے اندر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے, یہی کہ میں علم نہیں رکھتا. تو عالم وہ ہوتا ہے, اسکالر وہ ہوتا ہے جو یہ کہنے کی جرت رکھ سکے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس ہر وقت کہا یہ جاتا ہے کہ 2 طرح کے وہ پہنا کرتے تھے جو کپڑے ہیں, ایک نیچے پہنتے تھے, ایک اوپر پہنتے تھے لباس. رات کو وہی اتار دیا کرتے تھے اور نیچے والا جو لباس ہے وہ پہن کے سو جاتے تھے. اسی طرح جو سفری کاغذات ہوتے تھے وہ ہر وقت جیب میں رکھتے تھے کہ کسی وقت سفر کرنا پڑ سکتا ہے. بمشکل 1 ڈیڑھ روٹی, جو 2 روٹیاں, یہ ان کے پورے دن کی خوراک تھی. اور یہاں پہ آئے, ان کو کوئی ایوارڈ ملا, اس سے پیسے شیسے ملے. کراچی جب تشریف لائے تو یہاں پہ کسی نے کہا کہ جس اس طرح سے ضرورت ہے, تو انہوں نے اپنی وہ ساری ایوارڈ کی رقم جو تھی وہ ان کو اٹھا کے دے دی. تو پوری دنیا کے اندر ان کو مانا جاتا تھا. انہوں نے بہت سارے مخطوطات ایڈٹ کیے. صحیفہ حمام بن منبہ, یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے, اور حدیث کی پہلی کتاب جو فائنڈ آؤٹ کی وہ ڈاکٹر صاحب نے ایڈٹ کر کے شائع کی, صحیفہ حمام بن منبہ, اور اب یہ مارکیٹ کے اندر مل جاتی ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے. تو اسی طرح سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہمارے یہاں پہ غالباً انور صاحب یا انوار صاحب ایک سفیر رہے ہیں جو اسلام آباد میں شاید ابھی بھی حیات ہیں. تو وہ پیرس کے اندر سفیر تھے. تو انہی دنوں کے اندر انہوں نے درخواست کی ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں. تو کہنے لگے میں 5 منٹ پہلے اپنے ان کے استقبال کے لیے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے آدمی آ رہے ہیں, تو میں ذرا پہلے جانا چاہیے ان کے احترام میں. میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ سامنے وہ جو پاک سا ایک بنا ہوا تھا اس کے بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں بڑا شرمندہ ہوا. تو وہ پتہ لگا کہ ڈاکٹر صاحب آدھا گھنٹے سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتا دیتے, میں آ جاتا اس طرح. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ مصروف آدمی ہیں. دیکھیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے, مصروف آدمی ہے, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا وقت ضائع ہو. میں تھوڑا پہلے آ گیا تھا, اس لیے میں آ کے بیٹھ گیا کہ وقت کے اوپر چلا جاؤں گا. تو وہ انور یا انوار صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کے جب میں نے ڈاکٹر صاحب کو گھر پہ دعوت دی, میں آدھے گھنٹے پہلے باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا تھا ڈاکٹر صاحب کے استقبال کے لیے. ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب جو تھے یہ ژاک جیلبیر نام کے ایک صاحب تھے, اور یہ فرینچ ورلڈ کے سب سے بڑے موسیقار تھے. تو ان کو کہیں پہ بلایا گیا کسی عرب ملک کی سفارت خانے کی دعوت پہ. یہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی شاندار قسم کی موسیقی چل رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ بڑے ماہر علم موسیقی تھے, تو ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے پوچھا, سر بکھر رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو اتنی, ساتھ والے سے پوچھا تو ساتھ والے نے کہا چپ.
اب یہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر نہیں رہا گیا خاموش، یہ کائنڈلی مائک آف کیجئے، تو ان سے پھر خاموش نہیں رہا گیا، تو پھر پوچھا کہ کون ہے بھائی، ان کا چپ، کچھ دیر کے بعد وہ مجلس سے برخاست ہوئی، یا وہ جو سریلا پن تھا وہ ختم ہوا، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا تھا، کون سے سر تھے، یہ تو بڑی ہائی فائی قسم کی موسیقی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی سر شر یا وہ نہیں تھے، یہ تو قرآن کی تلاوت تھی جو قاری صاحب کر رہے تھے وہاں پہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فرینچ ورلڈ کے سب سے بڑے موسیقار تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تھوڑا سا اور ریسرچ کی، اور انہوں نے کہا کہ اتنی ہائی فائی ٹیونز، اتنی اچھی ٹیونمنٹ، تو انہوں نے اپنے اس علم موسیقی کی بنیاد پہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب حمید اللہ کے پاس یہ آئے، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک الجزائری قاری کو ان کا استاد مقرر کیا۔ تو کچھ دن کے بعد یہ بھی آئے، اور الجزائری قاری جو تھا وہ بھی ہکا بکا پریشان سا ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا جی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ دراصل میرا علم موسیقی، میں نے باقی سارا قرآن پڑھ لیا ٹھیک ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، کہا کہ میرا علم موسیقی یہ بتاتا ہے کہ افواجا یہ نہیں رکے گا، افواجن کہہ کے گزرنا ہے، تو تب چیز بیلنس ہوگی۔ یہ ایک ابو الجزائری قاری کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا کہ یہ کیا کام پڑ گیا ہے، کیونکہ میرے جاننے والوں میں نے ذرا سی ود ان سیکنڈز سب طرف نظریں دوڑائیں، تو میرے جاننے والوں کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو بیک وقت علم قرات اور علم موسیقی دونوں کے اوپر عبور رکھتا ہو۔ تو کہتے پھر اچانک ایک جھماکا ہوا دماغ میں، کہ بچپن کے اندر قاری صاحب نے بتایا تھا پڑھاتے ہوئے کہ یہاں پہ لوگ رکتے ہیں، افواجہ کہتے ہیں، تو افواجن بھی کہہ دیا جائے تو کوئی غلط نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں نے جو ہے نا اس کو جیسے ہی یہ بتایا، وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ اٹھا کے مجھے جو ہے نا گود کے اندر رقص کرنے لگ گیا۔ تو علم صوتیات میں قرآن حکیم کے حوالے سے کام ابھی بہت کم ہوا ہے، تو یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا تو جو ان کی زندگی میں تھا۔ تو یہ تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ جو ان کو دوسرے سیرت نگاروں سے ممتاز کرتی ہے کہ محقق آدمی تھے، درویش آدمی تھے، اور بالکل اوریجنل جو ماخذ ہیں ان تک جاتے ہیں، تو اس لیے ان کی کتب کے اندر بہت ساری ایسی معلومات ہمیں مل جاتی ہیں جو عام سیرت نگاروں کے یہاں نہیں ملتی۔ تو اس لیے ان کی جو کتاب ہے، میں نے یہ پہلے عرض کر دی، یہ بیکن بکس نے چھاپی ہوئی ہے، ہاں بیکن بکس میں، اور اس کا میں اگر آپ نوٹ کر سکیں، اگر یہی چل رہا ہے نمبر، تو یہ غزنی اسٹریٹ اردو بازار میں بیکن بکس ہے، اور اس کا نمبر ہے 042-373-200330۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 042-373-2030۔ تو یہ پروفیسر خالد پرویز صاحب کا ترجمہ ہے، اور حمید اللہ صاحب کی محمد رسول اللہ کے نام سے یہ ہے جو بیکن بکس نے چھاپی ہوئی ہے۔ ان کی ویب سائٹ بھی ہے beaconbooks.com.pk، یعنی beaconbooks.com.pk، اور گلگشت کالونی ملتان کے اندر بھی ان کا میرا خیال ہے آفس وغیرہ ہے، اور اس کا نمبر ہے 061-6520-790، اور 91 بھی ہے آخر پہ، یعنی دونوں نمبروں میں سے کوئی ملا سکتے ہیں آپ، 1 آخر پہ ڈائل کر لیں یا 0، 90 کر لیں یا 91، تو آپ یہاں سے یہ کتاب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ محمد، تو ہم اس کی کچھ اہم باتوں کا جو جائزہ ہے وہ یہاں پہ پیش کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، کیا لکھا ہوا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے پیش کی، وہ بڑی مزے کی چیز ہے، اور بڑی اہم امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ ان سے چیزیں ریویل کرتی ہے، پردے ریویل کرتی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا لکھا کہ جب یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور نے 2 گنا پروفٹ کما کے دیا اپنی پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے، ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ خدیجہ کی کاروباری
قربت و رفاقت نے احساسات و جذبات کی شکل اختیار کی۔ محمد اتنے شرمیلے اور غریب تھے کہ خدیجہ جیسی امیر خاتون کا رشتہ مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ البتہ خدیجہ نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا اور اپنی ایک سہیلی کی ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ محمد کو یہ تجویز دے کہ وہ خدیجہ کا رشتہ طلب کریں۔ تو اس میں ایک اور بات انہوں نے یہ لکھی کہ عرب کے اندر جو خواتین ہیں وہ بڑی اعلیٰ اور رفع مقام کی حامل دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی عبد المطلب کی جو والدہ تھی سلمہ النجاریہ، وہ جب بھی شادی کرتی تھی تو یہ شرط لگاتی تھی ساتھ میں کہ وہ اپنے شوہر کو کسی بھی وقت طلاق دے سکتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اب یہ سب معاملات طے ہو گئے اور حضور کو یقین دلایا گیا کہ جب آپ خدیجہ کا رشتہ طلب کریں گے تو وہ کھلے طور پر اپنی رضامندی ظاہر کریں گی۔ اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حضرت خدیجہ کی طرف گئے اور وہاں پہ آپ کے چچا نے ایک خطبہ دیا اور خطاب کیا، اسے کہہ لیں، اور انہوں نے جو خطاب کیا وہ میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ سب لوگ محمد کو جانتے ہیں، تمام قریش میں سے کوئی نوجوان ان کا ہمسر نہیں۔ محمد اپنی عزت و وقار، شرافت، نیابت اور ذہانت کی وجہ سے قریش کے تمام نوجوانوں پہ فضیلت کے حامل ہیں۔ محمد کے پاس مال و دولت کی کثرت نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ مال و دولت کی حیثیت ڈھلتے سائے کی طرح ہے، دولت آتی ہے تو چلی بھی جاتی ہے۔ اب یہ والے جملے بہت اہم ہیں جو ہماری لرننگ کے لیے معلومات سے بھی زیادہ بڑھ کے ہیں۔ تو حضور کے چچا نے کہا کہ محمد کو خدیجہ کے اخلاق و اطوار از حد پسند ہیں، جبکہ خدیجہ بھی محمد کو ان کی خوبیوں کی وجہ سے پسند کرتی ہیں۔ یعنی محض کسی کا فگر دیکھ کے ڈل جانا، محض کسی کی شکل دیکھ کے اپنا سب کچھ وار دینا، یہ کوئی درست فیصلہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ لینے میں مددگار نہیں ہے۔ تو جبکہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اخلاق و اطوار، کوالٹیز، ٹریٹس پرسنالٹی کے وہ پسند آئے اور اس کی بنیاد پہ چیزوں کو پسند کیا گیا اور آگے بڑھایا گیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں جو میاں بیوی تھے انہوں نے شادی کی پہلی رات حضرت ابو طالب کے گھر گزاری۔ اگلے دن وہاں سے حضرت خدیجہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفٹ ہو گئے، اور جو حضرت ابو طالب تھے، اب ظاہر ہے کہ ان کی کفالت میں ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ان پہ بوجھ آ پڑا، تو آپ نے اپنے چچا کے ایک بیٹے کو اپنی کفالت کے اندر لے لیا، یعنی حضرت علی کو۔ تو اس طرح سے اچھا، اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ کعبہ جو تھا عہد جاہلیت کے اندر ایک بڑا زبردست طوفان آیا اور اس کے اندر اس کے پردوں کو آگ لگ گئی اور وہ جل گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس کو دوبارہ کھڑا کرنا تھا اپنی بنیادوں کے اوپر، تو انہی دوران میں وہاں پہ جو قریب میں ساحل تھا وہاں پہ بھی طوفان چونکہ آیا تھا، تو ایک جاتا ہوا جہاز تھا جو ٹوٹ پھوٹ کے ساحل پہ آ گیا تھا، تو وہاں اس کی لکڑی بک رہی تھی۔ یہ لوگ بھی لکڑی خریدنے پہنچ گئے کہ کعبے میں لگائیں گے، تو وہیں پہ ایک قبطی انجینئر تھا جو ساتھ سفر کر رہا تھا جس کا نام باقوم تھا، وہ اس کو انہوں نے کہا کہ تم آ کے بنا دو، اس نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اب وہ آیا اور اس نے بنانا شروع کیا، تو یہ لوگ بڑا اب کعبے کے حوالے سے بڑے توہم پرست بھی تھے اور بڑے ڈر بھی تھا کہ یہاں پہ پوری جو عمارت ہے اس کو اگر ہم گرا دیں جو باقی ہے تو کیسے گرائیں، کہیں کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک اژدہا آ گیا تھا جو درمیان کے اندر گڑا تھا نا جہاں پہ نظریں نیازیں ڈالتے تھے، وہاں پہ ایک اژدہا بھی آ کے بیٹھ گیا تھا، تو اس سے بھی ڈرا کرتے تھے یہ۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک دن ایک سانپ کھانے والا پرندہ آیا اور روایات میں آتا ہے کہ وہ اس اژدہے کو اٹھا کے لے گیا۔ اس سے انہوں نے یہ فال لی یا یہ اشارہ لیا کہ ہاں اللہ کی مرضی ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے بنائیں، تو سب لوگوں نے اس عمارت کو بنانا شروع کیا۔ وہ جو لکڑی آئی تھی اس کی وہ کم پڑ گئی، جس کی وجہ سے جو کعبے کی مستطیل عمارت تھی وہ مکمل نہیں ہو سکی اور اسے چوکور عمارت کے اندر رکھ دیا گیا اور باقی کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا گیا۔ تو اس دائرے کے اندر
پوری سال جو ہے وہ لوگ آتے جاتے رہتے، جبکہ اس کعبے کے اندر جو نئی عمارت بنی تھی اس کے اندر ایک دروازہ بھی لگایا گیا، اور اس دروازے کے اندر شاید ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ٹکٹ بھی تھی جو خاص مواقع پہ جانے کی، اندر جانے کی۔ تو جب یہ ہاں، کعبے نے اس کے بعد ایک دل کی شکل اختیار کر لی، یعنی اس وقت جو کعبے کی شیپ ہے وہ ایک دل کی ہے، اور اس کو ایک بڑی خوبصورت انداز کے اندر وہ تفصیل کرتے ہیں کہ نبی کے جیسے اللہ فرماتا ہے کہ میں کائنات میں نہیں سماتا لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، تو کعبہ اس وقت ایک دل کی کیفیت کے اندر، ایک دل کی صورت کے اندر موجود ہے جو اس وقت بن گئی تھی، یعنی یوں، اور اس کے بعد ایک دائرہ سا بن گیا تھا اس کی۔ اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ 5 سال تک جا کے غار ہرا کے اندر غور و فکر کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور اس غور و فکر کے نتیجے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہرا یعنی جو غار ہے، ہرا کے معنی ہے تحقیق، اور جس پہاڑ پہ یہ غار ہے اس کا نام ہے جبل النور، یعنی روشنی کا پہاڑ، تو وہاں پہ حضرت عبد المطلب بھی جایا کرتے تھے اس غور و فکر کے لیے، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال گزارے، اور وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک حوض بنا ہوا ہے، حوض بنا ہوا ہے پانی کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ ایک اسٹیپ سلوپ ہے، میں بھی گیا ہوں وہاں پہ، تو اور وہاں پہ پانی اکٹھا کرنے کے لیے ایک حوض بنا ہوا ہے، تو میں نے پوچھا تو پتا لگا کہ یہ ترکوں نے بنوایا تھا حوض۔ تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو سچ کی جستجو میں اور تلاش میں کچھ لوگ میٹیریلسٹ ہو گئے تھے، یعنی مادہ پرست ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ عقل پرست ہو گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فتوحات فتوحات مکیہ کے اندر جو حضرت محی الدین ابن عربی ہیں، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ روایت بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کوئی میں عجیب چیز دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے نظارہ کروائیے، تو ان سے کہا گیا کہ فلاں صحرا کے اندر جاؤ، وہاں پہ ایک گڑھا ہے اور اس کے اندر جا کے نا کنکر، وہاں پہ جاؤ، تو یہ وہاں پہ گئے تو ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی، انہوں نے نا کنکر اندر پھینکا، اور اندر سے ایک آواز آئی کہ کون؟ تو انہوں نے کہا، اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک علم تھا اور ان کو وہ علم بیان بھی کرتے تھے، تو انہوں نے کہا موسیٰ بن فلاں بن فلاں، اور یہاں کہ آدم علیہ السلام تک اپنا شجرہ نسب پہنچا دیا۔ تو وہ نہ نظر آنے والی شخصیت یا آواز جو تھی، جو سنائی دے رہی تھی، وہ دوبارہ آئی، انہوں نے کہا کون سا موسیٰ؟ یہاں پہ تو ہر 1 لاکھ سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور وہ یہی تعارف کراتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عجیب سی روایت ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ زمین یا یہ نظام 1 لاکھ دفعہ اجڑا اور بنا ہے، تو یا اس کا کیا راز ہے؟ تو اسی طرح سے وہ پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہمیں ابتدائی معلومات ملتی ہیں تاریخ کے اندر، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے ملتی ہیں، جو جنہیں حنوف بھی کہا جاتا ہے، اور اسلامی جو روایات ہیں ان کے مطابق کہ یہ تحریر کے، لکھائی کے موجد تھے، تو حضرت ادریس سے ہمیں یہ کچھ کچھ معلومات ملنا شروع ہوتی ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ شروع کے اندر جو جوڑے ہوتے تھے نا، یعنی حضرت آدم کا ایک دفعہ جوڑا ہوا بہن بھائیوں کا، پھر دوسری دفعہ ہوا تو دونوں کی آپس میں شادی کر دی جاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ کزنز میرج ہوتی گئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری ترقی ہے اور یہ سارا ایوولوشن ہے، یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ انسانوں نے مختلف نسلوں کے اندر شادیاں کی ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے اور اپنے ہی خاندانوں کے اندر شادیاں کرتے رہتے، تو انسانی نسل کے اندر یہ رنگا رنگی اور جو سوچ کا بلند پایا جانا ہے اور اختلاف مختلف طرح کا اکٹھا ہو کے اور اس سے جو ترقی حاصل کرنا ہے، یہ ممکن نہ ہو سکتی، اور انسانی نسل پرندوں اور چوپایوں کی طرح بن جاتی، جانوروں کی طرح ہو جاتی، جیسے وہ لوگ ترقی نہیں کر سکے ہم بھی نہ کر سکتے۔ لہٰذا یہ مختلف علاقوں کے اندر جو لوگ انسانوں نے شادیاں کی، اس سے مختلف ذہانتیں اکٹھی ہونا شروع ہوئیں۔ پھر اس کے بعد وہ مختلف طرف کی جو پیشین گوئیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، مختلف مذاہب میں ان کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس جائزے کو لیتے ہوئے
وہ ایک خوبصورت بات یہ کہتے ہیں کہ جو مہاتما بدھا تھے، یعنی ان کے بارے میں وہ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ قدیم مفسرین اور جدید مفسرین نے بھی اس خیال کو پیش کیا ہے کہ یہ جو قرآن حکیم کے اندر ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین، اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ باقی تین کی تو سمجھ میں آ جاتی کہ کس کس نبی کی طرف اشارہ ہے، لیکن زیتون یہ جو ہے نا انجیر کی قسم جو کھائی ہے، تو انجیر کوئی ایسے جو ہم بہت مشہور نبی ہیں ان کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن قدیم مفسرین اور کچھ جدید مفسرین یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے مہاتما بدھا کو نروان حاصل ہوا تھا، انہیں حقیقت کے بارے میں آگہی ہوئی تھی، تو یہ عین ممکن ہے کہ مہاتما بدھا جو ہے وہ نبی ہوں اور نبی گزرے ہوں۔ اسی طرح سے پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تک 70 سے زیادہ انجیلیں ہیں، اناجیل ہیں جو ابھی تک علم میں آ چکی ہیں، لیکن چرچ نے ان میں سے صرف 4 کو مستند قرار دیا ہے، اور آرامی زبان کے اندر جو اصل نسخہ ہے انجیل کا وہ ناپید ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا دعوت دینے کا تو بڑی عمر کے افراد جو ہوتے ہیں نا ان کو بدلنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا جب فراس ابن نظر، ابو حذیفہ بن عتبہ، حشام بن العاص، ولید بن الولید نے اسلام قبول کیا تو والدین نے اس کو اپنی توہین سمجھا۔ پھر ابو جہل کی ایک نفسیاتی الجھن تھی، اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ محمد سچا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ خیرات کرتے تھے تو ہم بھی خیرات کرتے تھے، یہ لوگ کہیں پہ خرچ کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے، اب یہ نبی بنا کے لے آئے ہیں تو یہ ہم کہاں سے بنا کے لائیں، میں نہیں مانوں گا۔ تو یہ ایک نفسیاتی الجھن تھی، اور ابو جہل ایک بڑا عجیب سا دشمن تھا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے کمینہ دشمن بھی تھا اور ایک طرح سے بہادر دشمن بھی تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ حضرت فاطمہ ایک دن جا رہی تھی تو اس نے بڑے برے طریقے سے برا سلوک کیا حضرت فاطمہ کے ساتھ، وہ بچی تھی، تو اس پہ حضرت فاطمہ نے اسے بددعا دی، جواب میں ابو جہل نے تھپڑ مارا اور حضرت فاطمہ رونے لگی۔ اسی اسنا میں ابو سفیان وہاں سے گزرے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں روتی ہو، انہوں نے جواب دیا جی یہ ہوا ہے۔ ابو سفیان وہاں پہ گئے، انہوں نے ابو جہل کے دونوں جو بازو تھے ان کو گرپ کیا اور پھر حضرت فاطمہ سے کہا اب تم تھپڑ مارو اس کے، تو حضرت فاطمہ نے جواب میں تھپڑ مارا اور پھر وہ خوشی خوشی مسکراتے ہوئے گھر واپس گئیں۔ تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے حضور کے معراج کے سفر کو بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ عالم بالا کے احکامات سدرۃ المنتہا تک پہنچ کے پھر فرشتوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مختلف نشانیوں کی مدد سے آہستہ آہستہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیورو آفس یا دفتر تھا جہاں پہ وہ جو فرشتے تھے عالم بالا کے جو احکامات ہیں وہ لکھ رہے تھے اور ان کو آگے ٹرانسمٹ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے۔ تو اسی طرح سے پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو حضور کی جو 16ویں تبلیغ تھی وہ کامیاب کوشش میں ڈلی ہے، جو بنو خزرج سے تھی، اور عبد المطلب کی والدہ کا تعلق بھی مدینے کے اسی قبیلے سے تھا جسے بنو خزرج کہتے ہیں۔ اب دیکھیے بڑی مزے کی چیز ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو قبیلہ اوس تھا نا، یعنی مدینے کے 2 اہم قبائل تھے، ان میں جو قبیلہ اوس تھا اس کا مطلب ہے، اوس کا مطلب ہے عطیہ، اور خزرج کا مطلب ہے ٹھنڈی ہوا۔ تو خزرج نے واپسی پہ جو اپنی فوجی برتری تھی، دونوں میں بڑی شدید لڑائی ہوئی تھی، وہ بھی اوس کے اوپر انہوں نے وہ بھی بھلا دیا۔ وہاں پہ جو پہلے مسلمانوں کے مبلغ تھے مدینے کے اندر وہ تھے مصعب بن عمیر۔ اب انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دی، نوجوان تھے بالکل، دعوت دے رہے تھے ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے، وہاں کے باغ کا جو مالک تھا وہ آ گیا، اس نے کہا میں تمہیں نیزہ مار دوں گا، تم یہ کیا یہاں پہ تفرقہ پھیلا رہے ہو؟ انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ آپ تشریف لائیے، اگر آپ کو میری بات پسند نہ آئے تو میں چلا جاؤں گا، تو اگر اچھی لگے تو آپ، تو انہوں نے کہا بھی معقول بات کی، اور اس طرح سے وہ بیٹھا۔ مصعب بن عمیر نے ان کو تبلیغ کی، قرآن کی کچھ آیات پڑھی تو وہ اس کے دل کے اندر گھر کر گئیں، اور وہ جا کے ایک دم سادہ دل لوگ تھے، بناوٹ شناوٹ کوئی نہیں تھی، اٹھ کے گیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اسی دن اس نے اپنے قبیلے کو بھی اسلام قبول کروا دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مصعب بن عمیر کو آیا، اور آپ نے پہلا جمعہ ادا کیا مدینے کے اندر 12 افراد کے ساتھ۔
پھر جب یہ معاملات بڑھتے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش مکے والوں نے مل جل کے کی کہ کسی سب مل کے کریں گے تو کسی ایک سے بدلہ نہیں لے سکیں گے قریش جو ہیں، تو حضور کی خالہ لگتی تھی خاتون، انہوں نے حضور کو خبردار کیا کہ جی یہ تو آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تو وہ جب گھیراؤ ڈال لیا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ توہم پرستی کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کے اوپر قتل کرنا مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا انہوں نے انتظار کیا، حالانکہ انہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے نکلے اور جس اونٹنی پہ مدینے کی طرف عازم سفر ہوئے اس کا نام تھا جدعا، الجدعا۔ تو راستے کے اندر بنو اسلم قبیلے کے سردار نے قرآن سنا اور قرآن نے اسے مسخر کر لیا۔ اب ظاہر ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انعامات اناؤنس ہوئے تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی 100 ہونڈا ایکارڈ گاڑیاں اناؤنس ہوئی ہوئی تھی، 100 سرخ اونٹ اناؤنس ہوئے ہوئے تھے، جو پکڑے گا اسے ملیں گے۔ تو جب اس بنو اسلم قبیلے کے سردار نے وہ کنورٹ ہوا تو پھر اس نے گارڈ آف آنر دیا، یہ ڈاکٹر صاحب نے الفاظ استعمال کیے، گارڈ آف آنر دیا۔ تو اور اپنے محافظین کا جو دستہ ہے وہ اپنی علاقائی حدود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ حضور جو ہیں وہ جو قبا کے مقام پہ 12 ربیع الاول کو 31 مئی 622 عیسوی کو تشریف لائے، اور یہ گرم دن تھا اور حضور جو تھے لوگ وہاں پہ سنیات الوداع نام کی ایک پہاڑی تھی، وہاں پہ کھڑے ہو کے انتظار کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک چھوٹا سا قافلہ دیکھا، اس کے بعد سب لوگ اکٹھے ہو گئے، تو پھر وہاں پہ کچھ سٹے رہا، اور اس کے بعد جب مدینے کی طرف چلے ہیں تو حضور جس اونٹنی پہ گئے ہیں اس کا نام قصوا تھا۔ تو وہاں پہ پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نقدی جو تھے، نقد رقم وغیرہ وہ لے کے آئے ہوئے تھے مکے سے، اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اونٹ خریدے، کئی بکریاں خریدیں، جن سے آنے والے مہمانوں کی ضیافت بھی ہوتی اور جو آپ کے اہل بیت تھے ان کی بھی ضروریات پوری ہوتی۔ تو پھر بعد میں یہ بھی ہوا کہ کئی مدنی جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے اپنے باغات کا ایک ایک درخت جو تھا وہ حضور کے نام کر دیا، تو وہاں سے بھی پیداوار آنی شروع ہو گئی۔ بعد میں خیبر میں، مدینے میں اور فدق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینیں بھی خریدیں۔ تو یہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی حالات تھے ان کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا۔ پھر حضرت انس جو تھے 210 سال، ان کے والدین آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور انہوں نے وہ ان کو بڑا فخر تھا حضرت انس پہ کہ وہ 10 سال کی عمر میں لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت جو انس تھے وہ آپ کی خدمت کے اندر رہنے لگے۔ جب میثاق مدینہ کی طرف جانا تھا تو حضرت انس ہی کے گھر کے اوپر مسلموں کا اور غیر مسلموں کا اجلاس بلایا گیا، اور اس کے اندر جو کچھ امپورٹنٹ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سطح پہ انصاف کی فراہمی پہ پابندی ہوگی، ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ، کہ ہر ایک کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ جو جس کو چاہے الزام لگا دے اور جو جس کو چاہے فیصلہ سنا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو پرائیویٹ سطح پہ انصاف یا فیصلوں کی فراہمی پہ پابندی ہوگی۔ پھر ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو مسلمان تھے ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے امہ من الناس، کہ لوگوں کے درمیان میں سے امت، اور جو یہود تھے یا غیر مسلم تھے ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ ہے امہ مع المومنین، مومنین کے ساتھ امت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری دنیا ہے۔ اس امت کے اندر ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین مت والے بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، ساری دنیا والے ہیں، کیونکہ نبی ہوتا ہے اس کی ایک امت ہوتی ہے، اور حضور خاتم النبیین ہے۔ اگر ایک سے زیادہ امتیں مانی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ نبی تسلیم کرنے پڑیں گے، اور حضور خاتم النبیین ہے۔ تو دو طرح کی امتیں ہو گئی، امت اجابت اور امت دعوت۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ لڑائیاں شروع ہو گئی، حضور کو دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی پڑی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سمارٹ وے کے اندر دفاعی حکمت عملی بنائی، اور مکہ کے قبائل کے راستے میں پڑنے والے جو قبائل تھے ان کی تجارت کے، ان سے تعلقات بنانا شروع کیے۔ پھر اسی طرح جو نجاشی کی طرف سفیر بھیجے ہیں ان کا نام تھا عمر بن امیہ الزمری، اور جب نجاشی کی طرف بغاوت ہوئی تھی تو وہ کچھ عرصہ آ کے عرب میں رہا تھا، اور عمر بن امیہ الزمری سے اس کی دوستی تھی، تو اس لیے دیکھیں کیسے رائٹ پرسن فار رائٹ پلیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو بھیجا جو اس کے دوستی رکھتے تھے۔ اور یہ ایسے شاندار آدمی تھے کہ یہ غیر مسلم تھے،
اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے وہاں پہ نجاشی کے پاس بھیجا تھا. اتنا اہم اور نازک ذمہ داری ان کو دی گئی تھی. اسی طرح سے عبداللہ بن اریقت ایک صاحب تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینے کی طرف جب ہجرت ہوئی ہے تو اس کے اندر رہنمائی کی تھی. یہ صاحب بھی غیر مسلم تھے. اتنی امپورٹنٹ وقت تھا کہ جو قائد ملت تھے. پلیز اپنا مائک آف کر لیں. تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اس وقت اہم ترین شخصیت تھے اور مرکزی شخصیت تھے تو ان کی جان کو خطرہ تھا، لیکن ایک غیر مسلم کے اوپر بھروسہ کیا گیا عبداللہ بن اریقت کے اوپر. تو پھر بیچ کے اندر اور گزرتے چلے گئے واقعات. پھر آ گیا غزوہ خندق. تو غزوہ خندق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست حکمت عملی کے تحت خندق کھدوائی جو اس سے پہلے عرب کے اندر موجود نہیں تھی. اب وہ اس کی وجہ سے جو پورا وہ اتنا بڑا لشکر آیا تھا پورا عرب کا اکٹھا ہو کے وہ محاصرہ ڈال کے بیٹھ گئے. اب ایک مہینے تک محاصرہ پڑا رہا، گھوڑوں کی خوراک ختم ہو گئی. پھر حج کا موسم آنے والا تھا تو حج کے موسم کی آمدنی سے وہ محروم نہیں ہونا چاہتے تھے. اس کے بعد پھر عاشورہ تھا، محرم تھا، محرم میں لڑنا وہ بھی مایوب سمجھتے تھے تو حرام مہینہ تھا. پھر جنوری کے سرد دن تھے، سخت سردی چل رہی تھی، وہاں پہ پھر آندھی بھی آ گئی. تو ان سب چیزوں نے مل کے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ یہاں سے جو اپنا محاصرہ ہے وہ اٹھا کے بھاگ جائیں. جب واپس گئے ہیں تو وہاں پہ اس کے بعد مکے میں قحط پڑ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ کی امداد کے لیے 500 اشرفیاں بھیجی اور ڈھیروں کھجوریں بھیجی ابو سفیان کو. اس کے ساتھ ابو سفیان کو جو سرداران مکہ میں سے اہم ترین سرداروں میں سے تھے ان کو کہا کہ تمہارے قافلوں کو جہاں سے بھی گزریں گے امان ہوگی. تو انہی دنوں میں ان کی بیٹی سے یعنی حضرت ام حبیبہ سے آپ نے نکاح بھی کیا. تو اس کے بعد پھر اچھا حضرت ابو بصیر اور ابو جندل کا واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ ابو جندل کے اوپر شدید تشدد ہوا تھا حدیبیہ کے وقت کے اندر. تو کہا کہ ان اب کانٹیکٹ کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے تھے تو لیکن ان کے جو والد تھے سہیل بن عمر ان سے کہا کہ تم تشدد نہیں کرنا اس کے اوپر. تو اس کے بعد جو ابو بصیر تھے یہ بھی مدینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا مکے والوں کو. تو یہ راستے کے اندر بھاگ گئے اور ایس نام کا ایک مقام تھا بدر کے پاس، وہاں پہ ایک گھاٹی تھی، وہاں پہ انہوں نے ڈیرا ڈال لیا. وہاں سے جو قریش کا وہ گزرتا کیا کہتے ہیں وفد گزرتا یا قافلہ گزرتا اس کے اوپر یہ ڈاکے ڈالتے، یعنی اس کے اوپر یہ جو کیا کہتے ہیں یعنی ان کے اوپر یہ اٹیمپٹ کرتے اور ان سے چیزیں حاصل کرتے. تو یہ 70 لوگ ہو گئے وہاں پہ. پھر وہ مکے والوں نے خود ہی کہا کہ نہیں جی یہ جانے دیں. ظاہر ہے کہ یہ بالکل اخلاقی چیز تھی کیونکہ مکے والوں نے سارے راستے بند کر دیے تھے، مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی تھی، ان کی جانوں کے در پہ تھے. تو پھر حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ ہو گیا اور اس حدیبیہ کے معاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی دونوں میں سے دونوں دشمنوں کے خلاف جنگ نہ لڑنی پڑے ایک وقت میں. ایک طرف یہودی تھے ایک طرف مکے والے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے یہ پوری جو بیچ میں توڑ تھا نا وہ پیدا کر دیا. تو معاہدہ حدیبیہ کے بعد خیبر کے یہودی جو تھے وہ امداد سے محروم ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر جو وادی القرا تھی، تیما تھی اور فدق تھی یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے. پھر اسی دوران جو بازنطینی سلطنت تھی، رومی سلطنت، اس میں مسلم سفیر کو قتل کر دیا گیا حضرت حارث کو. اور ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی عجیب سمجھا جاتا تھا. فتح مکہ ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ تم لوگوں کو سب کو معافی ہے، تو لا تصریب علیکم اليوم. تو اس کا ایسا زبردست اثر ہوا کہ حضرت عتاب بن اسید جو تھے انہوں نے اسی وقت تبدیلی اپنے اندر پیدا کی اور وہ کنورٹ ہو گئے اسلام کی طرف. اور حضور نے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تمہیں مکے کا گورنر مقرر کرتا ہوں. اور واپسی جب ہوئی ہے فتح مکہ سے تو وہاں پہ ایک بھی مدنی جو فوجی ہے وہ نہیں چھوڑا اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پچھتانا نہیں پڑا. تو مکے والے بھی اس سے تبدیل ہونے کے بعد اتنے زبردست طریقے سے مسلمان ہوئے کہ فتنہ ارتداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب پھیلا ہے تو اس کے بعد وہ ہلے نہیں، وہ مضبوط قلعہ تھا مسلمانوں کا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ طائف کی جنگ ہوئی
اور طائف کی جنگ کے اندر مسلمانوں میں نئے لوگ بھی شامل تھے، اور پہلی دفعہ تھا کہ مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، یعنی 12,000 تھے اور وہ لوگ 10,000 تھے، لیکن انہوں نے زبردست حکمت عملی اپنائی اور مسلمانوں کو پہلی دفعہ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اب نئے لوگ بھی تھے، اس لیے ان کے ایمان ویسے تو پختہ نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبردست قیادت کی وجہ سے وہاں پہ کھڑے رہے۔ اب وہاں پہ ایک بڑا مزے کا واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمارہ جو تھی یہ بھی لڑ رہی تھی۔ اب مسلم خواتین کو دیکھیے، عمارہ لڑ رہی تھی اور یہ پریگننٹ تھی، یہ حاملہ تھی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، بڑے غصے کے اندر تھی، یا رسول اللہ، یہ مرد طبقہ تو بڑا ہی ناپسندیدہ نکلا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑی جانے والی جنگ سے بھاگ نکلے، ان سب کو موت کی سزا دی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے اور دعا دی حضرت عمارہ کو، اور یہ بھی فرمایا کہ میں جب دیکھتا تھا میری دائیں طرف بھی عمارہ، میری بائیں طرف بھی عمارہ، میری ادھر بھی عمارہ، میرے ادھر بھی عمارہ، تو ایسے لڑی عمارہ۔ شروع کے اندر صرف ان کے پاس ایک خنجر تھا، بعد میں انہوں نے اسی خنجر سے ایک جو کافر تھا اس کو مارا اور اس کی تلوار لے کے اسے لڑنا شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 ماہ کے بعد حج آ گیا، جو مشرکین نے اپنے طریقے سے کیا اور مسلمانوں نے اپنے طریقے سے کیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کی ایک اور دلیل ہے کہ جو مسلمانوں نے کوئی زبردستی سے اسلام قبول نہیں کروایا، جب وہاں پہ منع اس وقت کی گئی چیزیں جب پورا کا پورا عرب کنورٹ ہو گیا اور وہاں پہ فتنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی اور سب لوگ ایک خیال کے تقریباً حامل ہو گئے۔ پھر جب تبوک کا موقع آیا اور 30,000 کا لشکر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومی سلطنت سے لڑنے کے لیے اپنے دفاع میں نکلے، تو اس وقت یہ ضرورت پڑی کہ اب چیزوں کو ذرا آرگنائز کیا جائے، تو ٹیکس کے نظام کو باقاعدہ شکل دی گئی، اور جو اس کا قدیم نام تھا نا زکوٰۃ، اس کو باقی رکھا گیا۔ اچھا، اس کو باقی رکھا گیا۔ تو اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع آ گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تقریباً 1,40,000 کے قریب مسلمان جو تھے وہ یہاں پہ موجود تھے خطبے کے اندر، اور جو مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی ہے عرب میں، اس کا اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 5 سے 10 لاکھ کی مسلمانوں کی آبادی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کی قیادت کر رہے تھے۔ اس خطبے کے اندر جو ایک بڑا ہی شاندار خطبہ ہے، اس میں 2-3 بڑے اہم نکتے ہیں۔ کائنڈلی یہ وسیم صاحب جو ہیں اپنے مائک آف کریں، وسیم ارشد صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پہلی چیز، یعنی 3-4 میں امپورٹنٹ باتیں اس میں بیان کر دوں، ویسے تو سب لوگوں نے پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب نے، کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو گے، نہ کسی کا ظلم برداشت کرو گے۔ اب یہ دیکھیں کیسی شاندار قسم کی حکمت عملی ہے کہ تم کوئی اوڑے ہوئے کوئی کمزور ایسے لوگ نہیں ہو، تم نے ظلم کرنا بھی نہیں ہے، ظلم سہنا بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ میرے بعد ایسے نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو، یہ امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں امت کے اندر اور تکفیر اور تفسیق کے فتوے لگاتے ہیں۔ پھر کہا کہ کسی عرب کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو عرب پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، کیٹیگوریکلی بیان کر دیا۔ پھر کہا کہ غلام اگر ناقابل معافی غلطی کر دے اور تمہارے بس میں نہ ہو کہ اسے اب معاف کر دو، تو یار تو پھر کیا کریں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیچ دو، تو فروخت کر دو، مگر ظلم و تشدد نہ کرو۔ تو حضرت پھر آگے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ جیسے یہ جو سود کو ختم کرنا ہے، اس حوالے سے حضرت عمر جو تھے وہ تاجروں کو قرض جاری کرتے تھے، اور اسی بنیاد پہ بینکس کو بھی منافع بخش اور پیداواری تجارتی اداروں میں نفع کی بنیاد پہ حصے دار بنایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک بڑی خوبصورت تحقیق ڈاکٹر صاحب نے یہ بتائی کہ چونکہ جو قمری سال ہے یہ شمسی سال سے 11 دن پیچھے ہوتا ہے، یہ 11 دن کم ہوتا ہے، تو اس طرح سے قمری سال کے مطابق جو زرعی ٹیکس ہے اس کو نافذ کیا گیا، اور یہ ایک حکمت عملی ایسی تھی کہ 33 سالوں میں 34 دفعہ
اسلامی حکومت کو آمدن ہوتی تھی، یعنی 33 سالوں کے اندر 34 دفعہ، اور اسی طرح 33 سالوں میں 34 دفعہ تنخواہوں اور مراعات کے اندر اضافہ بھی ہوتا تھا ملازمین کی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر ممالک میں سفیر لگائے ہیں وہ لگائے، یا جن کو دعوت نامے دے کے خطوط دے کے بھیجا ہے، یہ وہ لگائے جو یا تو وہاں جا چکے تھے اور وہاں کی ثقافت اور حالات سے واقف تھے، اور یا پھر وہاں کی زبان سے واقف تھے۔ تو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ لگانا۔ تو جب عربوں ہوا یہ کہ جو ایک حصہ تھا نا غسان وغیرہ کا غالباً، وہ ایرانیوں کے زیر کنٹرول تھا، تو وہاں پہ وہ لوگ حکومت کرتے تھے، اور وہاں کے جو تھے بادشاہ نوشیروان عادل، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے تاثرات تھے، یہ پہلے گزر چکے تھے۔ بعد میں یہ ہوا کہ بعد میں جو بادشاہ آیا کسریٰ، اس نے وہاں پہ جو وہاں کے جو عرب گورنر تھا، اس سے کہا کہ اپنی بیٹی کو میرے حرم کے اندر بھیجو۔ اب یہ بڑی غیرت دلائی اس بات میں، اور اس نے غالباً اس کو قتل بھی کروا دیا۔ نتیجے کے طور پہ جو وہاں کے عرب تھے اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی، اور عربوں نے ایرانیوں کو پہلی دفعہ بڑی بری طریقے سے شکست دی، اور اس وقت کے اندر عربوں کا جو نعرہ تھا وہ تھا یا محمد، یعنی یہ وہ اس علاقے کے جو عرب تھے ان کے لیے۔ تو پھر اسی دوران میں جب یہ چیزیں بڑھتی گئیں تو وہاں پہ جب کیوس آ گیا، انتشار آ گیا، تو وہاں پہ ایک ملکہ آئی بوران دخت، تو اس نے اپنے ایک سفیر کو مدینے بھیجا تحفے وغیرہ لے کے کہ کہیں یہ خطرات بڑھتے نہ چلے جائیں۔ اور محققین یہ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح یاب ہو سکتی ہے جس نے اپنی قوم کو، جس نے اپنی عورت کو حکمران بنا لیا، تو یہ خصوصی طور پہ ملکہ بوران دخت کے متعلق کہا گیا تھا، یہ عمومی بات نہیں تھی، یہ بھی محققین بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے وقت مدینے کی جو آبادی تھی وہ تقریباً 10,000 کے قریب تھی ایک اندازے کے مطابق۔ تو اب ذرا تھوڑا سا جلدی چلیں گے ہم۔ تو اسی طرح سے پھر جو تنخواہ دار سیکرٹری تھے وہ رکھے گئے تمام معاملات کو نپٹانے کے لیے، اور جو مدینہ منورہ کی آبادی کے اندر اضافہ ہوا اس کی وجہ سے ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی، اور منڈیاں بھی نہیں بنی، تو ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی شفا بنت عبداللہ، ان کو بازار کا ٹیکس کلیکٹر مقرر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بعد میں حضرت عمر نے بھی ان کو کیا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کوئی یتیم بالغ ہو جاتا تو وہ جو فنڈ تھا اس سے یتیموں کی، عمر رسیدہ لوگوں کی، غریبوں کی مدد بھی کی جاتی، اور جب یتیم بالغ ہو جاتا اور اس پہ جہاد واجب ہو جاتا تو اسے زکوٰۃ فنڈ کی بجائے مال غنیمت سے امداد ملنا شروع ہو جاتی، پہلے اسے فنڈ ملا کرتا زکوٰۃ فنڈ سے۔ اور اگر یہ نوجوان فوجی فرائض کی ادائی پسند نہ کرتا تو پھر اسے زکوٰۃ فنڈ سے بھی کوئی امداد نہیں دی جاتی تھی، اور اسے حکم دیا جاتا تھا کہ اپنی جو روزی ہے وہ خود کماؤ۔ پھر اسی وقت کے اندر امپورٹ ڈیوٹی عائد کی گئی، جو مقامی جو تاجر تھے مسلمان ان کے لیے 2.5% تھی جو وہ امپورٹ کرتے تھے، غیر ملکی جو اندر عرب کے رہائش پذیر تھے ان کو 5% ڈیوٹی دینی پڑتی تھی، اور جو غیر ملکی تھے ان کو 10% دینی پڑتی تھی یہ ڈیوٹی۔ تو اس طرح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی مہر بنوائی گئی بعد میں خطوں اور فرمانوں پہ لگانے کے لیے۔ جو حضور تھے وہ خود گھوڑ دوڑ کے جو مقابلے ہوتے تھے گھڑ دوڑ کے اس کے اندر شریک ہوتے تھے اور انعامات تقسیم فرماتے تھے۔ تو پھر اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ موریتانیہ جو ایک علاقہ ہے اس وقت اس کی 80% آبادی حافظ قرآن ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وثیقہ جات اس جو خطوط پہ مشتمل ہیں ان میں سے 5 خطوط کے اصل مسودے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان میں سے جو مقوقس مصر تھا، مصر میں قبطیوں کا سردار تھا، اس کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، وہ استنبول کے توپ کاپی میوزیم کے اندر اس وقت موجود ہے۔ اور جو مصر کے قدیم مخطوطے ہیں وہ ان میں حضرت عمر کے کئی خطوط ہیں جو 22 ہجری اور اس کے بعد لکھے گئے ہیں، وہ بھی ملے ہیں۔ پھر
फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ये बयान फरमाते हैं कि ये जो माहिदा है, ये खुला का हक बीवी को दिया गया है, और जो माहिदा है ये आजादाना मर्जी के साथ होता है फरीकैन की, और जो शादी है ये भी एक माहिदा है, अक़्द निकाह है। तो चुनाचे वो ये बयान फरमाते हैं कि एक वक्त में एक बीवी की शर्त को शादी के मुआहदे में शामिल करना कानून के ऐन मुताबिक है। कोई औरत शादी के वक्त यह मुतालबा करने का हक रखती है कि उसका शौहर उससे शादी करने के बाद किसी दूसरे से शादी नहीं करेगा। अगर शौहर को ये शर्त कबूल है तो फिर उसे इस शर्त को पूरा करना होगा। लेकिन अगर होने वाला शौहर शादी के वक्त ये शर्त कबूल ना करे मगर होने वाली बीवी इस पे इसरार करती रहे तो फिर उनकी शादी जायज नहीं है। इस हवाले से खानदान अब्बासिया के खलीफा अल मंसूर का किस्सा तारीख में अजद मशहूर व मारूफ है। खलीफा अल मंसूर ने अपनी बीवी के साथ शादी के वक्त दूसरी शादी न करने की शर्त को मंजूर कर लिया था। चुनाचे उस दौर के किसी स्कॉलर ने इसको गैर कानूनी या गैर इस्लामी करार नहीं दिया था। अच्छा जी, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका फतह हुआ है, और दुश्मनों की तादाद जो हलाक हुए हैं वो 300 अफराद भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह से फिर ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ताल्लुकात थे, अज़दवाजी ताल्लुकात थे, अब ये बात आ गई कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो यानी 9 बीवियाँ थी, जब ये बात आई कि 4 से ज़ायद नहीं रख सकते, तो ये पहले शादियाँ हो चुकी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लिहाज़ा अगर उनको अलहदा किया जाता तो उनकी अब शादी किसी और से नहीं हो सकती थी, वो उम्महातुल मोमिनीन थी, लिहाज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनके सामने ये बात रखी कि मैं तुम में से रख तो लूँगा तुम्हें साथ सबको, लेकिन तुम में अज़दवाजी ताल्लुकात जो हैं वो सिर्फ 4 के साथ रख सकूँगा बैक वक़्त। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इसी पर अमल रखा। तो उसके बाद हज़रत खदीजा उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से चीज़ें हैं, तो वो जैसे हज़रत खदीजा के बारे में तो सबको पता है कि कबीला असद से ताल्लुक़ रखती थी और कैसे-कैसे मामला हुआ। फिर हज़रत सौदा आ जाती हैं। ये कबीला आमिर बिन लुवई से ताल्लुक़ रखती थी, और इनकी शादी जो थी वो सकरान बिन अमर से हुई थी। ये बाद के अंदर तब्दील हो गया था, रिवायात के मुताबिक ईसाई हो गया था जब वहाँ पे हबशे गया है, और ये उम्र रसीदा भी थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ भी थीं, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस चीज़ को मुनासिब समझा कि किसी नौजवान खातून की बजाय किसी उम्र रसीदा खातून से शादी को तरजीह दी जाए, ताकि वो सँभाल भी सके। तीसरी हज़ूर की शादी जो थी वो हज़रत बनु तीम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा थी। तो जो हज़रत आयशा थीं, अ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि ये जो इस्लाम है और जो इस्लामी फ़िक़्ह है, उसकी अज़ीम डॉक्टर बने। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरज़ू थी, और हज़रत आयशा जो थीं, ये अपने वक़्त में तारीख़ अरब, अरबी शायरी, मैथमेटिक्स और फार्माकोलॉजी यानी इल्मुल अद्वियात ई और कई दूसरे उलूम की माहिर थीं, और अपने दौर की अज़ीम तरीन कानूनदान थीं। तो और वो कहते हैं कि इंतहाई जाज़िब नज़र भी थीं कि उय्यिना बिन हसन अल-फुज़ारी ने आते साथ ही बड़ी गुस्ताखी और बेहयाई से हज़ूर को कहा था कि इस छोटे गुलाब के फूल से मेरा रिश्ता करेंगे? मैं अपनी कोई-सी भी बीवी जिसे आप तरजीह दें, इसको आपको दे दूँगा। तो ये हज़रत आयशा के मुताल्लिक़ फिर और भी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आ जाती हैं हज़रत हफ़्सा। इनका ये बनु अदी से थीं और हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी थीं और लिखना-पढ़ना जानती थीं, बड़ी अज़ीम फ़क़ीह थीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी की, और ये इतनी रुतबे की हामिल थीं कि हज़रत उमर नॉर्मली अपने जो बेटे थे उनकी निस्बत से कहलाया करते थे, लेकिन हज़रत उमर हफ्सा कहलाया करते थे, इतनी रुतबे की खातून थी। बस ये जल्दी-जल्दी हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो अभी रह जाएँगी क्योंकि हमने 10 बजे का वक़्त मुकर्रर किया हुआ था। हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा जो हैं, ये कबीला आमिर बिन साक़सा से थी, और ये वो कबीला है जिसने बैर मऊना के अंदर मुसलमान मुबल्लिगों के एक वफ़द को शहीद कर दिया था। बाद में इस कबीले के जो अफ़राद थे 1-2 उनको भी मुसलमानों ने कत्ल कर दिया था। लिहाज़ा इनकी सख्त दुश्मनी हो गई थी, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि जो हर तरफ से घिरे हुए हम दुश्मनों में, इसमें कमी ल लाई जाए। तो उम्मुल मसाकीन के लक़ब से ये हज़रत ज़ैनब अपने कबीले वालों में बड़े एहतराम से देखी जाती थीं, तो इसलिए उनसे शादी की गई, और उसके बाद जो पूरा कबीला था वो उनके दिलों के अंदर नरमी पैदा हो गई। हज़रत उम्मे सलमा जो थी ये बनु मखज़ूम से थीं,
اور ان کی بڑی قربانیاں تھیں، ان سے بچہ بھی علیحدہ کیا گیا، چھینا گیا، اور عمر کافی ہو گئی تھی جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حبشے بھی گئیں، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ ان کے خاندان سے تھے، اور ان سے شادی کے بعد حضرت خالد بن ولید جیسے دشمن کے دل کے اندر بھی وہ ولی مخالفت باقی نہیں رہی تھی۔ حضرت زینب بنت جہش جو تھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، اور ان کی عمر اس وقت 36 سال تھی، اور یہ حضرت زینب جو تھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش مند تھی، تو انہوں نے منت مانی ہوئی تھی کہ وہ 6 ماہ تک روزے رکھیں گی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو جاتی ہے، لیکن ہوا کرنے کا یہ کہ حضرت زید بن حارثہ سے حضور نے شادی کروا دی، وہ شادی نبھ نہیں سکی، مزاج نہیں ملے، تو آخر کار یہ تبدیل ہوئیں، یعنی یہ علیحدہ ہو گئیں، اور حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور جیسے ہی یہ چیز آئی ان کے علم میں کہ حضور نے پیغام دیا ہے، تو جو پیغام لائے اتنی خوش ہوئیں کہ جا کے انہوں نے نوافل ادا کیے، اور واپسی پہ اس پیغام لانے والے کو، پرپوزل لانے والے کو قیمتی تحفے دیے، تو اس حضرت زینب کی جو حضرت زید سے شادی ہوئی اس کا اثر اتنا پڑا کہ مسلمانوں کے اندر جو غلام تھے نا ان کی حیثیت جو تھی وہ بحال ہوتی چلی گئی، اور انسانی حیثیتوں میں بعد میں مختلف ملکوں کے جو حکمران تھے وہ بھی غلام رہے، جیسے خاندان غلامہ بر صغیر کے اندر رہا، جو وہاں پہ تھے ممالک وہ وہاں پہ رہے مصر میں، اسی طرح حضرت جویریہ جو تھی یہ بنو مستلق سے تھیں، اور یہ بھی بڑی اسلام دشمنی میں نمایاں تھا، حضور نے ادھر بھی شادی کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے رشتہ دار بن گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رہا کر دیا، اور لہٰذا یہ مسلمانوں کے طرفدار بن گئے۔ حضرت ام حبیبہ جو تھیں ان کے بارے میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، یہ بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی، اور حضرت سفیان کی بیٹی بھی تھیں، تو ان سے شادی کے بعد یہ ان کو ایک ٹریبیوٹ بھی تھا، اور اس کے جو حالات تھے ان کو بہتر بنانے کی کوشش بھی تھی۔ حضرت صفیہ جو تھیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی آرزو مند تھی، اور یہ خیبر کے اندر انہوں نے اپنے یہ خواب دیکھا تھا، لہٰذا یہ جو تھیں، اور یہ زبان کی بھی تھوڑی وہ کہا جاتا ہے کہ تیز تھی، تو اب حضرت عائشہ بھی ذرا زبان کی تیز تھی، تو ان میں کافی نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، اور یہودن کی بیٹی حضرت عائشہ نے کہا کرتی تھی، تو خیر وہ ایک بڑا لطیفہ سا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، وہ بھی نہیں کرتے، پھر کبھی صحیح۔ حضرت میمونہ یہ بھی عامر بن صعصع سے تھی، اور یہ حضرت زینب جو ام المساکین ہے ان کی سوتیلی بہن تھی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند چیزیں تھیں۔ پھر آگے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کی جو ذاتی باتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ کیسے رہتے تھے گھر کے اندر، باہر کیسے رہتے تھے، عادات مبارکہ کیا تھیں۔ ایک موقع کے اوپر آپ اسلامی فوج کے ہمراہ جا رہے تھے، کتیا کو دیکھا ایک جس کے بچے اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے، تو پیغمبر اسلام نے ایک صحابی کو وہاں مقرر کر دیا، اور اسے ہدایت دی کہ اسلامی فوج کے کسی سپاہی کو کتیا کو تنگ نہ کرنے دے کہ وہ اپنے بچوں کو آرام سے دودھ پلا لے۔ یہ کچھ اور بھی ہیں چیزیں، لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم کسی اور وقت میں بھی کریں گے، تھوڑی سی چیزیں اور باقی رہ گئی ہیں، تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔ یہ میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی کتاب ہے، میں دوبارہ اس کا بیکن بکس نے اس کو چھاپا ہے، اور یہ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور سے مل جاتی ہے۔ ان کا فون نمبر ہے 042-373-20030، اور گلگشت کالونی ملتان سے مل جاتی ہے، وہ نمبر ہے 06165207990 یا 65207911۔ میں نے کوشش کی کہ مختصر جو جی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کا ایک اور پروگرام بھی ہم کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر زوبیہ کے توسط سے، ان کے پلیٹ فارم سے، تو ہم ان میں سے کسی ایک پروگرام کی جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر شیئر کریں گے۔ کوئی سوال، کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہے؟ کوئی بات کہنا چاہتے ہوں مائک آن بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ جو پروگرام ہے یہ مہینے کے اندر ایک دفعہ کیا کریں گے، تو کسی ایک کتاب کا جائزہ لیں گے، اور کوئی مختلف اسپیکرز جو ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے۔ کوئی بات کہنا چاہتے ہوں، کوئی بات واضح نہ میں کر سکا ہوں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رفیق صاحب۔
अच्छा, असल में मैंने अभी ज्वाइन किया। मैं बीच में मैंने अलार्म भी लगाया हुआ था लेकिन भूल गया। अभी घर पहुंचा हूँ तो मैंने अभी कनेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह आइंदा जरूर करेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि अगर इसकी वीडियो मिल जाए तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आतिर भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो यूं करें कि चैट बॉक्स के अंदर अगर वो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो आप शेयर कर दें, तो ताकि सब लोग उसे नोट कर लें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत आसानियाँ हों सना हमीद। जी, कुछ और कोई बात कहना चाहते हों, कोई सवाल करना चाहते हों, कोई बात वाज़ेह ना हुई हो, 1-2 बातें हों तो ठीक है, वरना हम सेशन को क्लोज़ करने की तरफ जाएँगे। 6 मिनट ताख़ीर होने पे माज़रत ख़्वाह हूँ। पहला सेशन था इसलिए थोड़ी कुछ ऊँच-नीच हो गई, चीज़ें मैनेज करने के अंदर भी अंदाज़ा नहीं था कि हम 1 घंटे में कितनी बात समेट सकेंगे। ये यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर दिया गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, लाइफलाइन मेंटोरिंग के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे ही इंशाल्लाह। कब तक हो जाएगी आतिर साहब ये, या ये हम डॉक्टर ज़ूबिया का इंतज़ार कर लें? नहीं, ये हम जल्दी कर देंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिनों में जो है वो पब्लिक हो जाएगी। हुँ। असल में ये है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो अगर तो डॉक्टर ज़ूबिया का सेशन हो जाता है तो हम उसे मज़ीद कंसाइज़ कर लेंगे, और अगर वो सेशन हम लगा देंगे तो उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। बहरकैफ़ तो ये 2-3 दिनों के अंदर हो जाएगी उम्मीद है, आतिर साहब कह रहे हैं। आप सब्सक्राइब भी कर लें चैनल जाके, और कनेक्ट भी रहें। कोई और बात? अगर नहीं है तो हम सेशन क्लोज़ करें? जज़ाकल्लाह, बहुत आसानियाँ, बहुत रहमतें, बहुत बरकतें हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, कोई मशहूर सीरत की किताब आसान जो बिगिनर्स के लिए हो। मोहसिन इंसानियत ले सकते हैं, नईम सिद्दीकी की सीरत सरवर आलम, सैयद मौदूदी की, काज़ी अब्दुद्दाइम दाइम की सीरत जो मौजूद है। इसी तरह जी, ये सीरियल है, हर एक प्रोग्राम अलहदा चलेगा। इसी तरह से आप कॉन्स्टेंट वर्जिल जॉर्जियो की, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, कॉन्स्टेंट वर्जिल जॉर्जियो की मोहम्मद, ये जो हमने ज़िक्र किया डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब की मोहम्मद, ये पढ़ सकते हैं। डॉक्टर फ़तहुल्लाह गोलेन की पैगम्बर इस्लाम मौजूद है। इसी तरह से आप खुतबात बहावलपुर डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की पढ़ सकते हैं। सीरतुन नबी की जो पहली जिल्द है वो पढ़ सकते हैं, जो अल्लामा शिबली की है। इसी तरह काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी की रहमतुल लिल आलमीन की जिल्द नंबर 1 जो है वो पढ़ सकते हैं। इसी तरह स्वामी लक्ष्मण प्रसाद की अरब का चाँद देख सकते हैं। इसी तरह मोहम्मद हुसैन हैकल की गालिबन हयात मोहम्मद है वो देख सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत आसान हैं और बिगनर्स के लिए हैं। अर्रहीकुल मख्तूम काज़ी सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को, ये चंद वो थी जो मेरे सामने से गुज़री। तो आप इनमें से और भी हैं ज़ाहिर है चंद जो बिगिनर्स के लिए हैं। तो एक कमेंट्री जो है वो पढ़िए, ये दिल की कुशादगी और नरमी अता करेगी, एक खैर भरा फ़ायदेमंद इंसान बनाएगी। जज़ाकल्लाह खैर, हम सेशन क्लोज़ कर रहे हैं।